अस्सलाम वालेकुम। तमाम शुरका को खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। वेलकम। डॉक्टर साहब का मुख्तसर तारुफ आप सबके सामने रख देती हूँ। डॉक्टर साहब ने अपनी दीनी तालीम डॉक्टर इसरार अहमद साहब, मौलाना अमीन एहसन इस्लाही साहब और जावेद अहमद गांधी साहब से हासिल की है। इसके अलावा आपने इस्लामिक बैंकिंग में पीएचडी की हुई है। डॉक्टर साहब ने चंद बैंक्स में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में एज एडवाइजर भी काम किया। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे आज के सेशन का मौजू है शिद्दत पसंदी और उसकी वजूहात। इससे मुतल्लिक जो हमें सवालात मौसूल हुए हैं वो हम सर से पूछ लेते हैं। सर, हमारा पहला सवाल है, शिद्दत पसंदी है क्या? मुसलमानों और गैर मुस्लिम की तरफ से होने वाली शिद्दत पसंदी की क्या वजूहात हैं और इनका सामना कैसे किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दुनिया के तमाम मामलात में जो इज्तमाइयत से मुताल्लिक हैं बिलुमूम, और दीन मजहब से मुताल्लिक जो बातें हैं, जो तालीमात हैं बिलखुसूस, उनमें अगर तालीमात के बयान और अंडरस्टैंडिंग में ये चीज सामने आ रही हो कि वो इंसान की तबीयत को, जो एक आम इंसान का मयार है तवाजुन का, उससे कुछ हटकर एक एक्सट्रीम की जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें बाज लोगों के साथ बेजा तौर पर ज्यादती हो रही है और उसकी परवाह भी नहीं की जा रही है। तालीमात में भी ऐसा नजर आ रहा है और फिर तालीमात के मानने वालों के रवैये में भी ऐसा नजर आ रहा है कि कोई एकोमोडेट करने की गुंजाइश नहीं है, दूसरों की बात सुनने के लिए कोई मौका नहीं है। एक खास नुक्ता नजर है कि जो मालूम होता है कि आम इंसानी कॉमन सेंस की तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स एक दूर कहीं दूसरी जानिब जा रहा है, एक्सट्रीम की जानिब। तो यही एक्सट्रीमिज्म है, और इसमें जब लोग लचक देने के लिए तैयार नहीं है और बात सुनने के लिए तैयार नहीं और अपनी बात पर इसरार कर रहे हैं, तो यही वो चीज है कि जिसको हम एक्सट्रीमिज्म कहते हैं। ये दीनी मामलात में भी हो सकता है रवैया और दुनियावी मामलात में भी हो सकता है। ये मुसलमानों में भी होता है, ये गैर मुस्लिमों में भी होता है, जिसमें सभी मुआशरे कम या ज्यादा उसमें मुलव्विस नजर आते हैं। वजूहात इसकी क्या है? इसकी वजूहात मैं समझता हूं 3 है। एक तो जो तालीमात होती है ना, किसी भी नुक्ता नजर की, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो गैर मजहबी हो, सेकुलर हो, बाज ओपिनियंस अपनी नेचर में ऐसी हैं, बाज तालीमात ऐसी हैं कि वो नजर आता है कि एक्सट्रीम। मिसाल के तौर पर बाज नजरियात इज्तमाइयत से मुताल्लिक इस बात का तकाजा करते हैं कि पहले एक बड़ी तादाद में लोगों को मार दिया जाए, उसके बाद हमारा निजाम कायम होगा, उसके बगैर निजाम कायम नहीं होगा। तो अब जाहिर है कि ये तो मालूम ही होता है कि बुनियादी फलसफे, सोच, नुक्ता नजर की एक्सट्रीमिज्म है। तो वजूहात क्या है? पहली वजह तालीमात के अंदर इंट्रिंसिक उनकी बुनियादों में कुछ एक्सट्रीमिज्म नजर आती है। दूसरी वजह लोगों का मिजाज है। बाज लोग मालूम होता है कि मिजाजन सख्त और एक्सट्रीमिज्म पसंद होते हैं। और ये जो दूसरी वजह है, ये कुछ
پہلی وجہ کے ساتھ مل جاتی ہے. یعنی کچھ ہوتا یوں ہے کہ کسی بھی نظریے میں اور خاص طور پر مذہبی جو تعلیمات ہیں اس میں دونوں طرح کی باتوں کی گنجائش ہوتی ہے. جیسے کہ ابھی ہم اسلامی تعلیمات کی جب گفتگو مزید کریں گے تو یہ بات سامنے آئے گی. ایک سے زیادہ انٹرپریٹیشنز پاسبل ہوتی ہیں مگر ایک مزاج ہوتا ہے کہ جو کسی نرم، کسی معقول، کسی کامن سینس کو اپیل کرنے والی انٹرپریٹیشن کو وہ پسند ہی نہیں کرتا، اس کو اس پر اطمینان ہی نہیں ہوتا. اس کا مزاج یہ ہے کہ جب تک کہ کوئی آخری حد کی ایکسٹریم شدید بات نہیں کی جائے گی تسلی نہیں ہوگی، بات صحیح ہو ہی نہیں سکتی. تو میں نے گزارش کی کچھ تعلیمات میں بھی بعض اوقات آپ کو گڑبڑ محسوس ہوتی ہے، اور بعض اوقات کیا ہے کہ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ گڑبڑ پسند ہوتا ہے. اور تیسری ایک بڑی امپورٹنٹ وجہ یہ ہے کہ ماحول ایسا بنا دیا جاتا ہے. اس کا آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اندازہ ہوگا، مردوں کو بھی اندازہ ہوگا، خواتین کو بھی اندازہ ہوگا کہ ہمارے ہاں مذہبی گروپس ہیں. وہ گروپس ایسے ہیں کہ وہ جب ان میں آپ جائیں گے، آپ کیوں جائیں گے؟ بھائی اس لیے جائیں گے کہ آپ پریشان ہیں. آپ کیوں پریشان ہیں؟ بھائی کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے، نوکری نہیں ہے، لوگوں سے بن نہیں رہی ہے، جہاں آپ چاہتے تھے شادی ہو وہاں شادی نہیں ہو رہی ہے، اور پتہ کیا بھائی کوئی بھی انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے. تو آدمی بے چین ہوتا ہے. اب انسان جاتا ہے کہ کہیں مجھے سکون ملے. عام طور پر اس طرح کے بے چین روحیں جو ہیں وہ مذہبی لوگوں کا ٹارگٹ بنتی ہیں. وہ ایسے لوگوں کو پکڑتے ہیں اور اپنے ماحول میں لے کے جاتے. اللہ اکبر، آدمی وہاں جا کے دیکھتا ہے سکون ہی سکون ہے. ایک کوئی بڑے صاحب ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں، باقی سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی بات سن رہے ہیں ادب کے ساتھ. سبحان اللہ، بے شک، اللہ اکبر، اور ایک سکون کی کیفیت. تو آدمی کہتا ہے کہ مجھے اپنی منزل مل گئی، مجھے میری پریشانیاں دور ہونے کا طریقہ مجھے سمجھ میں آ گیا. اگر یہ ہو گیا تو سمجھے کہ بس گڑبڑ کا آغاز ہو گیا. اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہی حق ہے، یہی سچائی ہے، اس سے اگر الگ تم کہیں جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے. تو انسان یہ طے کر لیتا ہے کہ میں نے انہی کی بات ماننی ہے، انہی میں رہنا ہے، اور پھر اس کے بعد جناب شدت پسندی آپ جتنا مرضی انڈیل کے ڈال دیں وہ انسان قبول کر لیتا ہے. سو میں in a nutshell what I'm trying to say is کہ شدت پسندی کی میرے نزدیک 3 وجوہات ہیں. I'm sure کہ آپ سب لوگ تجربہ کار ہیں اور سوچنے سمجھنے والے ہیں، آپ اس میں اور مزید ایڈ کریں گے. ایک کچھ تعلیمات کے اندر اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ جو شدت پسندی کی طرف لے جاتی ہے. دوسرا یہ کہ انسانوں کے مزاج ہوتے ہیں شدت پسند. اور تیسرا کچھ ماحول ایسا بنا دیا جاتا ہے. ان کا سامنا کیسے کیا جائے؟ میرے پاس اس کا کوئی اور سولوشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ جن کے پاس وہ پیغام ہے کہ جو شدت پسندی سے پاک ہے، ایک متوازن، سمجھ میں آنے والا، کامن سینس، انسانی عقل پر مبنی، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس پیغام کو اچھی طرح سے سمجھیں بھی اور لوگوں کے سامنے نرمی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ پیش کریں اور کرتے چلے جائیں. آپ کہیں گے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا سر، مطلب یہ ہم کر چکے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. تو میں آپ کو کہوں گا کہ جناب علی پھر آپ پریشان نہ ہو. مطلب آپ کو دنیا کا زیادہ غم ہے. جس خالق نے یہ دنیا بنائی ہے وہ بھی تو آخر برداشت کر رہا ہے. تو بھائیوں اور بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، تم اپنی ذمہ داریاں پوری کرو، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے دین کو صحیح طرح سے آپ سمجھیں اور اس کو سمجھ کر لوگوں تک پہنچائیں جتنا آپ کے بس میں ہے، اور اللہ سے دعا کریں کہ خدایا اس ہمارے کام کو بابرکت اور مؤثر بنا. اس کے ساتھ دوسرا سوال آپ پوچھیے. اسی آپ نے جو بات کی ہے سر، اسی سے متعلق ہے اگلا سوال
کہ شدت پسندی کا تعلق عمومی طور پر مذہبی طبقات کی طرف سے ہی زیادہ ہوتا ہے، اور قرآن کی آیت ہے اشداء علی الکفار، اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ اس آیت کو جہادی تنظیمیں جو ہیں وہ کفار کے خلاف کیوں استعمال کرتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ سوال کرنے والے نے یا تو تکلف سے کام لیا ہے یا اختصار سے کام لیا ہے، ورنہ میں آپ سے گزارش کروں کہ قرآن مجید میں ایسی آیات بھری پڑی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ کہ قرآن مجید شدت پسندی سکھاتا ہے، لیکن قرآن مجید کو غلط سمجھنے کے نتیجے میں لازماً شدت پسندی پیدا ہوتی ہے. یہ جو آیت آپ نے پیش کی ہے تو ایک آیت ہے. قرآن مجید اس طرح کی آیات سے بھرا پڑا ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے پیغمبر آپ جہاد کیجئے کفار سے اور منافقین کے ساتھ، اور ان کے ساتھ سختی کیجئے، اور بہت سی اور آیات ہیں. تو یہ جب قرآن مجید لوگ پڑھتے ہیں اور اس میں وہ اس طرح سے کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی کرنے کی ہدایات کو پڑھتے ہیں، اور پھر انہی ہدایات کی روشنی میں کچھ ان کو احادیث میں بھی مزید تفصیلات اور واقعات مل جاتے ہیں، تو آپ یوں سمجھیے کہ ایک پرفیکٹ ایک پریزنٹیشن بن جاتی ہے شدت پسندی کے حق میں. تو آپ فرمائیں گے کہ پھر اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، آپ جب قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ قرآن کو پڑھیں گے ایک اللہ کی ایسی کتاب کی حیثیت سے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ترتیب دیا ہے کہ جب آپ پوری کی پوری کتاب پڑھتے ہیں اور قرآن کے اپنے ہدایت کے مطابق تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ پر پھر اصل حقیقت کھلتی ہے. قرآن مجید کو پڑھنے کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا اصول یہ ہے، اور یہ اصول ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو کوئی عالم ہونے کی ضرورت ہے. ہر خاص و عام قرآن کے اپنے بیان کیے ہوئے اس اصول کو جب پلے باندھ لے اور اس کی روشنی میں قرآن پڑھے، تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے جو سب سے اہم اصول ذہن میں رہنا چاہیے وہ یہ ہے، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی تضاد نہیں. چنانچہ جب آپ اللہ کی کتاب پڑھیں اور آپ کو ایک جگہ ایک بات اور دوسری جگہ اس سے بہت مختلف بات نظر آئے تو پھر آپ غور کریں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اصل بات کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے. میں مختصر بات یہ کر رہا ہوں کہ قرآن مجید پورے کے پورے کو پڑھ کر انسان اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ کافر اس شخص کو کہتے ہیں جس نے اللہ کے پیغام کو سمجھ لیا، جان لیا کہ اللہ کا پیغام ہے، اور وہ جانتے بوجھتے اس کا انکار کرتا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کہا کہ اب یہ آپ کی نرمی کے حقدار نہیں، آپ ان کے ساتھ سختی کریں. یہ موقع تب آیا جب یہ پیغام 20 سال تک پیش کیا جاتا رہا اور بات وہاں تک پہنچ گئی کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب بعض لوگ ضد میں آ گئے ہیں اور وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں. اللہ کا یہ فرمان ہمیں اب نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ اب نبوت ختم ہو گئی ہے، اب کوئی وحی مزید نہیں آئے گی، اور مزید یہ کہ نہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم نے اللہ کا پیغام لوگوں کو اتنی اچھی طرح پہنچا دیا ہے کہ اب جو لوگ نہیں مان رہے اصل میں وہ ضدی ہٹ دھرم ہے. اس لیے قرآن مجید کی ان آیات سے یہ نتیجہ نکالنا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ شدت کرنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات کفار کے ساتھ شدت کرنے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے،
لیکن اس میں ایک اور بات ایڈ کر لیں کہ ہم جان ہی نہیں سکتے کہ کون کافر ہے، اس لیے ہم اس بات پر آپ کہیے مجبور ہیں کہ ہم سب انسانوں کو جو مسلمان نہیں ہیں ان کے بارے میں یہ سمجھیں کہ وہ غیر مسلم، اور غیر مسلم ضروری نہیں ہے کہ کافر ہو. تو اس لیے قرآن مجید کو پڑھنے کا انداز ٹھیک کرنا چاہیے. جی سر کافر کا تھوڑا سا اگر آپ مختصر بتا دیں کہ کافر اور غیر مسلم میں کیا فرق ہے. دیکھیں، غیر مسلم تو وہ ہے کہ جو مسلمان نہیں، اور کافر وہ ہے کہ جو اللہ کے پیغام کو جاننے کے باوجود کہ یہ اللہ کا پیغام ہے اس کو حقیقت میں نہیں مان رہا. شاید بات میری سمجھانے میں اس طرح سے کچھ آسانی ہو جائے مجھے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مسلمان ہوتا ہے، غیر مسلم وہ ہوتا ہے جو مسلمان نہیں ہے دنیاوی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے. کافر وہ ہوتا ہے کہ جو دین کو جان لینے کے باوجود اس کو حقیقت میں نہیں مان رہا ہوتا. اور کافر غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے اور مسلمان بھی ہو سکتا ہے. یعنی منافق سارے کافر تھے اور منافق سارے مسلمان تھے. تو اس لیے کافر کا لیبل ہم اب کسی پر نہیں لگا سکتے، چسپاں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس اب کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں جھانک کر ہم کو یہ بتائے کہ اسے بات سمجھ میں آ گئی ہے لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اس وجہ سے ہم سارے انسانوں کو یا سمجھیں گے وہ مسلمان ہیں یا سمجھیں گے غیر مسلم ہیں، اور دونوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے، اور دونوں کو ہم حکمت کے ساتھ ہم اللہ کے دین کی بات پہنچائیں گے، دوسروں کے بارے میں بدگمانی کیے بغیر. شکریہ سر. ہمارا اگلا سوال ہے کہ شدت پسندی اور دہشت گردی کا باہمی تعلق کیا ہے اور اس کا ادراک کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. جی، شدت پسندی اور دہشت گردی کا یہ تعلق ہے کہ تمام دہشت گرد شدت پسند ہوتے ہیں، لیکن تمام شدت پسندوں کو دہشت گرد ہونا ضروری نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان پہلے شدت پسند ہوتا ہے، ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے. ایکسٹریمسٹ میں سے بعض لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی ایکسٹریمزم کی انڈرسٹینڈنگ نیریٹو کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے دہشت گردی کرنی ہے. سو دہشت گرد جو ہیں وہ شدت پسندوں کا ایک سب سیٹ ہے. دنیا میں انفارچونیٹلی میں کہہ رہا ہوں بہت بڑی تعداد میں، میں ظاہر ہے مجھے اپنے مسلمانوں ہی سے دلچسپی ہے، بہت بڑی تعداد میں مسلمان ایکسٹریمسٹ ہیں، شدت پسند ہیں، لیکن ان شدت پسندوں میں نسبتاً کم تعداد ہے جو دہشت گرد ہے. اب شدت پسند دہشت گرد کب بنتا ہے؟ وہ اس کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، اس کے حالات ہوتے ہیں، عوامل ہوتے ہیں. بعض لوگوں میں ہمت ہی نہیں ہوتی. ایک آدمی اپنے نظریے میں شدید ہے، اسے معلوم ہے یہ سارے کافر ہیں، ان کو اڑا دو، ختم کر دو، یہی میرے دین کا تقاضا ہے، مگر اتنی ہمت نہیں ہے. جو شدت پسند دہشت گرد بن جاتے ہیں تو ان کو کوئی ایسے لیڈرز مل جاتے ہیں جو ایسی زبردست تقریریں کرتے ہیں اور پھر ان کے لیے باقاعدہ راستہ بناتے ہیں، ان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ دہشت گردی بھی کرتے ہیں. تو شدت پسندی اور دہشت گردی میں بڑا گہرا تعلق ہے. ون لیڈس ٹو دی ادر. یعنی آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی ایکسٹریمسٹ تو نہیں ہے لیکن وہ ٹیررسٹ بن جائے. نہیں، ٹیررزم کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا ذہن شدت پسند ہو، ایکسٹریمسٹ ہو. سو اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ چاہے کوئی شخص بالکل ناتواں ہو، اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ شدت پسند ہے، نہایت خطرناک چیز. آپ کو اگر دہشت گردی ختم کرنی ہے تو آپ کو شدت پسندی بھی ختم کرنی ہوگی. یعنی یہ بات کہ آپ انسانوں سے نفرت کرتے ہیں
ان کے مذہب کی وجہ سے, ان کے مذہبی نظریات کی وجہ سے. یہ بہت خوفناک چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں کچھ عرصے پہلے تک سوسائڈ بامبنگ ہوئی, ہمارے اسکول کے بچوں کو انہوں نے مارا اور نہ جانے کیا کیا کچھ ہوا, اور کہتے یہ ہیں کہ اب دوبارہ اس کے اللہ معاف کرے امکانات کچھ نظر آ رہے ہیں. تو یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ ظاہر ہے نہایت ہی افسوسناک کنڈیمنیبل چیز ہے, لیکن میں گزارش کروں اتنی ہی کنڈیمنیبل چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان ہو, کسی کو تھپڑ بھی نہ مارتا ہو, اپنی نماز روزے پہ اس کا دھیان ہے, لیکن لوگوں سے نفرت کرتا ہے, اس کے ایٹیچیوڈ میں لوگوں کے بارے میں حقارت ہے, یہ بھی اتنی ہی کنڈیمنیبل چیز ہے. سو آپ کو اگر اپنے معاشرے میں دہشت گردی کو ختم کرنا ہے تو پھر اس ذہن کو ٹھیک کرنا ہوگا کہ جو اصل میں دہشت گردوں کو نئی سپلائی لائن ہوتی ہے ان کی فراہم کرتے ہیں افراد, اور وہ جب تک کہ شدت پسند لوگ رہیں گے دنیا میں دہشت گردی کو سپلائی جاری رہے گی. سر اگلا سوال ہے کہ وہ مسلم جو شدت پسند ہیں, کیا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ رسول پاک کے دور جیسا دور آج چاہتے ہیں, کہ وہ زمانہ تھا وہی زمانہ آج آ جائے ویسے, یا کیا وہ دور عصر کے تقاضوں کا شعور نہیں رکھتے؟ دیکھیں جی, پہلے تو میں شدت پسندی کا رویہ اختیار کرتے ہوئے سوال کے دوسرے حصے کو اڑانا چاہتا ہوں. جو میں کہتا ہوں غیر شدت پسند مسلمان بھی سوال کا دوسرا حصہ پڑھے گا تو وہ پوچھے گا کہ بھائی صاحب آپ اپنا آئیڈینٹی کارڈ دکھائیں, آپ ہیں کون؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اسلام کو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق ڈھال دیں, یعنی اسلام نہیں ہوگا بلکہ دور جدید ہوگا. ایسے لوگ ہیں دنیا میں, مسلمان بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں, سوائے اس کے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ابھی دین کی انڈرسٹینڈنگ صحیح طرح سے نہیں پہنچی. اگر کسی شخص کو اللہ کا دین سمجھ میں آ جائے تو وہ اس بارے میں پریشان نہیں ہوگا کہ ہمیں اپنے دین میں کچھ رد و بدل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ نئے دور کے تقاضوں کے مطابق نظر آنا شروع ہو جائے. نہیں, ہم اپنے دین کو جیسا ہے ویسے ہی سمجھیں. اور یہ الگ سے ایک گمراہی ہے کہ انسان یہ کہے کہ بھائی وہ والا دین کے جو قرآن اور سنت میں ہے وہ تو اب نہیں چل سکتا. تو آئیے اس میں کچھ ایسی تبدیلیاں کریں کہ جس سے یہ دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق پریزنٹ کیا جا سکے. میں کہتا ہوں یار اس سے بہتر یہ کہ اس دین کو چھوڑ ہی دو. کیوں تم نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ وابستہ کیا ہوا ہے؟ جب آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ دین آج نہیں چل سکتا تو اس دین کو آپ معاف کریں اور آپ اپنا کام کریں. لیکن میں گزارش کر رہا ہوں, یہ تو میں نے ایک ایکسٹریم بات کی ہے اس لیے کہ میں بھی تو ایک ایکسٹریمسٹ ہوں, شدت پسند ہوں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں ہمارا دین دور جدید کے تقاضوں سے کوئی لڑائی نہیں کر رہا, لیکن بہرحال دور جدید کو بھی گائیڈ کر رہا ہے. اب یہ تو نہ کہیں نا کہ دور جدید کا تقاضا یہ ہے کہ گیز اور لیسبینز ہیں, آپ ان کو بھی اجازت آپ دے دیں. تو نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارا دین اللہ کی ہدایت ہے, اللہ کا پیغام ہے, وہ ہر زمانے کے لیے آیا. صرف ہوا یہ ہے کہ اس کو چونکہ سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے, اس وجہ سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, اب دین میں کچھ ایسی ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے بعد ہم شاید اس دین کو زیادہ پریزنٹیبل بنا سکیں گے. تو یہ میں نے دوسرے سوال کے دوسرے حصے کا جواب دیتے دیتے میں اتنا جوش میں آ گیا کہ پہلا حصہ میں بھول گیا الحمدللہ. تو اب آپ مجھے بتائیے پہلا حصہ کیا؟ کہ جو شدت پسند مسلم ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ رسول پاک کا دور چاہتے ہیں اس زمانے میں بھی. ہاں, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. میں اس میں اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ کو بتا سکتا ہوں. بعض لوگ مجھ سے ڈس ایگری کریں گے, لیکن یہ اچھا ہے, ڈس ایگریمنٹ تو بڑا ضروری ہے. اور ویسے ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو, عام طور پر شدت پسند جو ہیں وہ ڈس ایگریمنٹ برداشت نہیں کرتے. ویسے میں نے دیکھا ہے کہ بعض ماڈرن شدت پسند ایسے ہیں کہ جن کو ویسٹ میں رہ کر ویسٹرن وے آف کمیونیکیشن آ گیا ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ
ابھی میں پھر سوال بھول جاؤں گا تو آپ مجھے پھر دوبارہ یاد کرائیں گے، لیکن میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں جو میرے ذہن میں آئی ہوئی ہے. ویسٹ میں پریزنٹیشن کا ایک طریقہ یہ ہے اور بڑا اچھا طریقہ ہے، جو میرے جیسے لوگ نہیں جانتے. ہم تو بورنگ گفتگو کرتے ہیں، مولوی صاحب آ جاتے ہیں میری طرح کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو پہلے 10 منٹ میں نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن ویسٹ میں جو مسلمان کام کر رہے ہیں وہ بڑے پریزنٹ ہوتے ہیں، بڑا مسکرا کے گفتگو کرتے ہیں، جوکس کریک کرتے ہیں، اور بظاہر وہ ڈس ایگریمنٹس کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، لیکن اندر سے ہوتے ہیں وہ بالکل ایکسٹریمسٹ ہیں. سو یہ جو ہمارے دور میں بعض موومنٹس چلی جس میں انہوں نے، اور بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ اسکالرز اور آپ کہیے انٹلیکچوئلز، آریٹرز، پریزنٹ کرنے والے لوگوں نے بڑے مؤثر انداز میں اور بظاہر قرآن اور حدیث کو کوٹ کر کے سمجھا کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات اتار دی ہے کہ ہمارے دین کا اصل نصب العین اور مقصد یہ ہے کہ دین کا جھنڈا پوری دنیا پر گاڑ دیا جائے، دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں کی حکمرانی ہو. ہم غیر مسلموں کو زبردستی مسلمان تو نہیں کریں گے، لیکن ہم تمام غیر مسلم ریاستوں، حکومتوں سے ان کا اقتدار چھین لیں گے اگر ہمارے بس میں ہوا. تو یہ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں، آئی ایم شور کہ بعض لوگ ان تنظیموں میں شامل رہے ہوں گے. یہ بھی ممکن ہے کہ بعض لوگ ابھی بھی شامل ہیں، میں بھی ایک زمانے میں شامل رہا تھا. تو یہ جو نظریہ ہے جس میں آپ کو بتاتا ہوں، جب میں اس نظریے کے ساتھ تھا تو ہم خواب دیکھتے تھے کسی طرح سے اقامت دین ہو جائے، دین قائم ہو جائے پاکستان میں اور پھر پوری دنیا میں. تو یہ بات سوال میں بڑی صحیح پوچھی گئی ہے کہ کیا یہ بھی ایک وجہ ہے؟ بالکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سوچئے کہ ایک طریقہ وہ ہے کہ جو ہم جیسوں کا ہے کہ ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ پوری کی پوری دنیا مسلمان ہو جائے. آپ یقین جانے میں یہ سوچتا ہوں، لیکن کیسے؟ سمجھا کے، لوگوں سے مل کے، اچھا اخلاق پیش کر کے، قرآن کی تعلیمات پیش کر کے، اچھا معاشرہ قائم کر کے. بس ہم کسی پہ زبردستی کر سکتے. کوئی ملٹری ایکسپیڈیشن ایڈونچر اس مقصد کے لیے نہیں ہوگا. لیکن جو لوگ اس نظریے کے قائل ہیں کہ ہمیں دین کو پوری دنیا پر، پورے گلوب پر غالب کرنا ہے، ڈومینیٹ کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کے ہاں تو پھر اس مقصد کے حصول کے لیے شدت پسندی ہوگی. اور آئی ایم شور کہ اس نے بھی اس میں بڑا رول ادا کیا. میں ایک آخری بات اس میں کر رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان اور افغانستان میں یہ جو دہشت گرد لوگ پیدا ہوئے ہیں، پاکستان میں جو ٹی ٹی پی ہے، وہ ایسے لوگوں پر بھی مشتمل ہے جو اس طرح کی تنظیموں سے مایوس ہو کر وہاں چلے گئے ہیں. یعنی انہوں نے ان بزرگوں سے یہ سیکھا کہ دین کا مقصد دین کو غالب کرنا ہے پوری سوسائٹی پر، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کچھ کر نہیں رہے سوائے تقریروں کے یا الیکشن میں حصہ لینے کے جس کا کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. تو ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خواب شرمندہ تعبیر ہونے کو ہے کہ جس کے لیے بہت سے لوگ اپنے، جس کو میں نے تقریروں میں سنا، تن من دھن کی بازی لگا کر وہ تو کھلے آسمان کے نیچے آ گئے ہیں. تو ان تنظیموں نے اور ان نظریات نے شدت پسندی لیڈنگ ٹو دہشت گردی میں بڑا رول ادا کیا. سر جو اگلا سوال ہے اس میں سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 38 ہے، وہ کوٹ کی گئی ہے کہ چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹ دو. کیا یہ شدت پسندی نہیں ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم چور کو انوائٹ کریں اور کہیں کہ آپ ایک تقریر کریں کہ چوری کیسی کرنی چاہیے؟ بھائی چوری ایک بہت بڑا حادثہ ہے. ایک شخص نے محنت سے کچھ کمایا ہے اور ایک شخص جانتے بوجھتے ہوئے اس کا مال لے کر غائب ہو رہا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ایسا ہوتا رہے؟ یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب سب لوگ یہ دیں گے. یعنی ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا
کہ چوری معاشرے میں ہو، تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر چوروں کا کیا کیا جائے؟ اس کے جواب میں کوئی بھی حتمی بات انسان نہیں کہہ سکتا. شریعت ایسے ہی سوالات کے جوابات دیتی ہے، اور ہم جب اللہ کو، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں تو پھر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب نے ایسے معاملات میں جو جواب دیا ہے وہی صحیح جواب ہے. یہ بات کہ کسی کا ہاتھ کاٹ دینا ایکسٹریمزم ہے، پلٹ کے میں کہہ سکتا ہوں کہ چور کو کے ساتھ ہمدردی کرنا یہ ایکسٹریمزم ہے. تو یہ تو پھر اب ایکسٹریمزم تو یہ ہوا کہ آپ بغیر وجہ کے کسی کو سائڈ لائن کر رہے ہیں یا نفرت کا، حقارت کا نشانہ بنا رہے ہیں. یہ جان لیجئے کہ اسلام کی تعلیمات میں کسی چور کی سزا کو نافذ کرنے کے لیے بہت سی شرائط ہیں کہ جن کا پورا ہونا ضروری ہے، اور ان میں یہ شرط ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ چور چوری کرنے پر مجبور ہو اپنی حالات کی وجہ سے، یا اس نے کوئی ایسی چیز چوری کی ہو کہ جو اپنی قیمت میں بہت کم ہے، یا ایک کنفیوژن تھا کہ کسی نے اپنی بکریاں ایسی آزاد چھوڑ دی اور کسی نے پکڑ کے ان میں سے کسی کو ذبح کر لیا وغیرہ وغیرہ. سو چور جب تک اسٹیبلش نہیں ہوتا کہ وہ چور ہے اور اس کی چوری کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس کے حالات میں، تب یہ سزا ہوگی. کسی معاشرے میں اس سزا کے نفاذ سے پہلے معاشی حالات ایسے ہونے ضروری ہیں کہ غریب چوری کرنے پر مجبور نہ ہو. لیکن حالات بالکل ٹھیک ہیں اور ایک آدمی چوری کرے اور آپ کہیں کہ اس کا ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے اس لیے کہ یہ ایکسٹریمزم ہے، تو بھائی مجھے اجازت دیجیے کہ میں کہوں کہ آپ کی رائے ایکسٹریمزم ہے، کہ آپ چور کی سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جو ڈیبیٹیبل ہوتی ہیں، جن میں گفتگو کا امکان ہوتا ہے، اس میں بس گفتگو کرنی چاہیے. اور ہم اس کے جواب میں کم سے کم صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا اور دلائل کے ساتھ مانا، اور اس میں ان سوالات کے جوابات کے جو میں خود سے نہیں سوچ سکتا، میرے رب نے مجھے بتائے اور میں ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتا. سر اگلا سوال یہ ہے کہ انتہا پسندی کس طرح مذہب کی تہذیب و ثقافت کو متاثر کرتی ہے؟ بری طرح متاثر کرتی ہے. کسی بھی معاشرے میں جب آپ دوسرے انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں اور اس میں جو طور طریقے اختیار کرتے ہیں اسی سے تہذیب، ثقافت، رویے وجود میں آتے ہیں. ہمارے ہاں میں بچپن جانتا ہوں، میرا گزرا ہے اسی ملک میں، اور وہ لوگ کہ جو اس سے پہلے انڈیوائیڈڈ انڈیا میں رہتے تھے، مجھ سے پہلی جنریشن، وہ بتاتے ہیں کہ ایکسیپشنز ہمیشہ پہلے بھی ہوا کرتی تھی، لیکن ہماری معاشرت، ہماری تہذیب ایسی تھی کہ اس میں لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرتے تھے، برداشت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرتے تھے، ایک دوسرے کے طور طریقوں کا احترام کرتے تھے. اختلاف کے باوجود ایک ایکا تھا، آپس میں بھائی چارہ تھا. لیکن جب سے یہ شدت پسندی آئی ہے، لوگ آپس میں کٹ گئے ایک دوسرے سے. میں اب آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میں کو پچھلے 25-30 سال سے پبلک میں لوگوں کے دینی سوالات کے جوابات دے رہا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں، وہ تعداد شاید ہزاروں تک پہنچ گئی ہوگی، اب مجھے سوالات موصول ہوئے جن میں لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا شیعہ لڑکے کی شیعہ لڑکی سے، یا شیعہ لڑکے کی سنی لڑکی سے، یا سنی لڑکی کی شیعہ لڑکے سے شادی ہو سکتی. یہ سوال خود بتا رہا ہے کہ معاشرے میں ایک بڑی سوچ کی تبدیلی آ گئی ہے. تو میں ان کو جواب میں کہتا ہوں، جو کچھ بھی کہتا ہوں اس کے علاوہ یہ بتاتا ہوں کہ جی میری جنریشن اور مجھ سے بڑوں کی جنریشن میں نے 20 ایسے دیکھے ہیں جوڑے جس میں اگر شوہر سنی ہے تو بیوی شیعہ ہے، یا شوہر شیعہ ہے تو بیوی سنی. شدت پسندی کے نتیجے میں آپ ایک دوسرے کو جب کافر قرار دیں گے اور ایک دوسرے سے ملنے جلنے میں آپ
ایسا تردد محسوس کریں گے کہ جس کے بعد آپ آپس میں ڈسٹنس کریٹ کریں گے، تو تہذیب معاشرت بہت بری طرح سے متاثر ہوگی. اور ظاہر ہے کہ جو ہمارے عام طور طریقے ہیں، ہمارے تصاویر ہوتی ہیں، کچھ ہمارے یہاں موسیقی ہوتی ہے، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. شدت پسندی کا جب سیلاب آئے گا تو یہ سب ختم ہو جائے گا، اور صرف ایک خاص قسم کی مصنوعی مذہبیت ہے جو غالب آ جائے گی، جس میں ایک خاص شکل و صورت کے لوگ ہوں گے، خاص لباس ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تو اور وہ تہذیب، وہ معاشرت کیا ہوگی؟ وہ لوگوں کے اپنے تصورات ہوں گے جو انہوں نے ایک شدت پسندانہ ذہنیت کے ساتھ دین کو سمجھا ہے، اور وہ اس کو پورے معاشرے میں نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو معاشرت تو اس سے بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے. سر یہ اگلا سوال ہے، شدت پسندی صرف مذہبی گروہ کرتے ہیں یا اقتدار پرست جو لوگ ہیں وہ بھی اس کھیل میں شامل ہیں؟ نہیں، کیوں نہیں شامل ہے جناب. اقتدار بھی ایک بڑا اہم دنیا میں محرک رہا ہے، ابھی بھی ہے. ہم اپنے ملک میں بھی دیکھتے ہیں کہ اقتدار کے حصول کے لیے اور اقتدار میں قائم رہنے کے لیے لوگ کسی اصول، کسی قانون کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اور پھر وہ حرکتیں کرتے ہیں کہ جو عام طور پر ایک انسان کے لیے تصور کرنا ہی ممکن نہیں ہے. تو اصل میں نے اسی لیے گزارش کی ایک سوال کے جواب میں کہ ایک شدت پسندانہ ذہنیت ہوتی ہے، شخصیت، کہ وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتے کہ عام، معقول، نارمل طریقے سے کامن سینس کی بنیاد پر معاملات ہوں، تو وہ پھر شدید ہو جاتے ہیں. اور یہ چیز اقتدار کے لیے بھی ہوتی ہے، یہ چیز نظریات کے لیے بھی ہوتی ہے جو مذہبی نظریات کے علاوہ، جیسے کامونزم. یعنی آپ نے بہت سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک کا اگر کوئی حل ہے، یعنی اس موجودہ صورتحال سے نکلنے کا، تو وہ یہ ہے کہ اتنی تعداد میں لوگوں کو مار دیا جائے، یعنی بے تکلف کہتے ہیں. تو یہ بعض لوگ جو ریفارمسٹ ہوتے ہیں وہ بھی شدت پسند ہوتے ہیں. تو شدت پسندی جو ہے ایک کامن بیماری ہے جو جیسے آپ کو نظر آئے گی حکمرانوں کے ہاں، نظریاتی لوگوں کے ہاں، کہ جو نظریاتی ہیں مذہبی نہ ہونے کے باوجود، اور یہی مذہب میں بھی آپ کو نظر آئے. سر اس میں ایک سوال ہے، انہوں نے کہا کہ یہ لبرل شدت پسندی کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ لبرل جو ہیں، وہ جو مذہبی لوگ ہیں، ان دونوں کے آپس میں جب اختلاف ہوتے ہیں، یہ کبھی عزت و احترام سے آپس میں ان کے اختلاف ہم نے کبھی نہیں سنے. دیکھیں، میں جتنا آپ کو شکل و صورت اور گفتگو سے نظر آ رہا ہوں تو تھوڑا مولوی ٹائپ ہی ہونا. میں لبرل اس طرح سے تو نہیں ہوں، مگر میں آپ سے حقیقت میں گزارش کروں، اور آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، کہ یہ لبرلز اور یہ ایتھیسٹ، یہ مذہبی لوگوں کی پیداوار ہے. یعنی اس دنیا میں بڑے بڑے سوالات ہیں. میں کون ہوں؟ مجھے کس نے بنایا ہے؟ جس نے بنایا ہے اس نے مجھے کیوں بنایا ہے؟ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ یہ صحیح اور غلط کی تمیز ہم کو کیوں دی گئی ہے؟ دنیا میں ناانصافی کیوں ہے؟ دنیا میں بیماری کیوں آتی ہے؟ تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا سوائے اس ذات کے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے. اس ذات نے اس کا جواب، ان سوالوں کا جواب دیا ہے اپنے پیغام میں. وہ پیغام تھا اور ابھی بھی ہے، لیکن میں تھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ پیغام تھا کہ جس کو اگر صحیح طرح سے پیش کیا جاتا تو یہ لبرلز اور یہ ایتھیس آپ کو نظر ہی نہ آتے. مطلب ہوتے ادھر ادھر ہوتے بیچارے، لیکن ان کو جو ملی ہے سپورٹ، ترقی، پاپولیرٹی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ
مذہب اتنا پور طریقے سے سمجھا گیا اور اتنا پور طریقے سے پریزنٹ کیا گیا کہ اس کے نتیجے میں جناب آپ دیکھیں جو آپ کے پاکستانی جو ایتھیسٹ بنے ہوئے ہیں اور ان کے مختلف چینلز ہیں یوٹیوب کے، پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، اپنی گفتگویں اور نہ جانے کیا کیا، اس میں کیا کرتے ہیں وہ مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں، ان تعلیمات کا کہ جو یا تو صحیح طرح سے سمجھائی نہیں گئی، نہ سمجھی گئی نہ سمجھائی گئی، یا اکثر وہ جن کا کوئی تعلق دین سے نہیں، یعنی اللہ معاف کرے عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 سال تھی نکاح کے وقت، 9 سال تھی رخصتی کے وقت، یہ بات بیان کی اور اس کے بعد دین کے اوپر حملہ آور ہو گئے. تو یہ جو سوال تھا کہ وہ بھی تو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ مجھے اگر یہ دین اپنے اساتذہ کی وجہ سے صحیح طرح سے نہ سمجھ میں آیا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی ایک ایکسٹریمسٹ، ایک لبرل ہوتا. اس لیے کہ یہ جو مولویوں والا دین ہے یہ کیسے سمجھا جا سکتا ہے اور کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ تو اس کے نتیجے میں آپ پروموٹ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لبرل ایکسٹریمسٹ اور ایتھیسٹ یہ بالکل ختم ہو جاتے اگر دین ٹھیک طرح سے پیش کیا ہے. نہیں، ان کا کوئی خاص حیثیت نہ ہوتی، بے وزن ہوتے. اس وقت ان کا بڑا وزن ہے، اس لیے کہ کہیں وہ کرسچینٹی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کہیں وہ اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، کہیں کسی ہندوازم کا اڑا رہے ہیں، اور ان کے پاس چیزیں ہیں جن کو وہ پیش کرتے ہیں. اور ہمارے ایسے لوگ جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو بات ہوتی ہے اس بات کو وہ یوں اڑا دیتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. سر یہ ہمارا آخری سوال ہے، اس کے بعد ہم شرکاء کی طرف سے سوالات لے لیں گے. اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ دینی مدارس جو ہیں وہ واضح طور پر شدت پسندی کی وجہ ہے. کیا وجہ ہے کہ ہماری حکومت شدت پسندی کو سیریس نہیں لیتی؟ ان حالات میں حکومت کا کیا رول ہونا چاہیے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم کم وقت میں ان حالات پر قابو پا سکیں؟ دیکھیں، ایک تو میں یہ گزارش کروں کہ بڑا حادثہ ہو گیا پارٹیشن کے فوراً بعد، اور وہ حادثہ یہ تھا کہ ہمارے رہنماؤں نے اور پالیسی میکرز نے یہ محسوس کیا کہ ہم کو صحت کے لیے ڈاکٹرز چاہیے، چنانچہ میڈیکل کالجز بننے چاہیے. سڑکوں کے لیے، ڈیمز کے لیے، برجز بنانے کے لیے انجینئرز چاہیے، چنانچہ انجینئرنگ یونیورسٹیز ہونی چاہیے. مذہب کے بارے میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی، ورنہ وہ اسی طرح سے مذہبی ادارے بناتے حکومت کے زیر انتظام، اور جو اللہ کے دین کا حکم اور تقاضا ہے کہ وہ مسجدوں کے انتظام کو سنبھالتے اور وہ خود حکمران جمعے کی نماز پڑھاتے یا اپنے نمائندوں سے پڑھواتے، تو یہ فرقے واریت اور یہ شدت پسندی ہوتی ہی نہ. ملیشیا میں اگر کوئی شدت پسندی ہے تو وہ حکمرانوں کی طرف سے، سعودی عربیہ میں، یہاں یو اے ای میں، جہاں جہاں مسجدوں کو اور مدرسوں کے انتظام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا گیا، وہاں چیزیں انڈر کنٹرول ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا آئیڈیل ہیں، لیکن وہ طرفہ تماشا نہیں ہے جو ہمارے ملک میں. تو پہلا تو مسئلہ یہ ہو گیا. اب اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا. اب آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ ان کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. دیکھیں، ہمارے ہاں 70 سال میں آدھی تاریخ رہی ہے جمہوریت کی اور آدھی تاریخ رہی ہے ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی. جمہوریت تو پنپ نہیں دی گئی، وہ تو آتی اور جاتی ہے، اور جمہوریت اسی وقت کچھ اپنے رنگ بہتر دکھا سکتی ہے جب اس کو قانون کے اصول کے مطابق چلنے دیا جائے. میں ابھی اس پہ کوئی گفتگو نہیں کر رہا، میں صرف بات سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو جمہوریت پر
کی بنیاد پر حکومتیں بنتی ہیں وہ بیچاری کمزور ہوتی. انہیں تو اصل میں پارلیمنٹ میں ووٹ چاہیے ہوتے ہیں. تو کبھی ہمارے ملک میں سوائے شاید ایک مرتبہ کے پی کے میں ایم ایم اے کی حکومت بنی تھی، ورنہ یا بلوچستان میں کبھی کبھار بن جاتی ہے. مولوی حضرات کی حکومت سینٹر میں کبھی پاکستان میں نہ بنی یا نہ بن سکتی ہے. تو ایک تو یہ معاملہ ہے کہ اگر تو ہے کوئی جمہوری حکومت تو وہ تو مذہبی لوگوں کی مخالفت مول ہی نہیں لے سکتی، افورڈ ہی نہیں کر سکتی. اس لیے کہ وہ لوگ اگر وڈرا کر لیں تو پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی حکومت ہی بیٹھ جائے، یا ان کی اسٹریٹ پاور اتنی ہے کہ اگر وہ میدان میں آ جائیں تو چھکے چھوٹ جائیں. میں نے یہ ساری تمہید اس لیے باندھی کہ یہ جو آدھا حصہ ڈکٹیٹرشپ کے زیر اثر رہا ہے اس میں مشرف ایک لبرل ڈکٹیٹر، اس کا کوئی مذہب سے کوئی خاص سیریس تعلق نہیں، اور وہ مشرف کا یہ ایک ایجنڈا تھا کسی طرح سے وہ مذہبی ریفارمز ہوں کہ جو پھر بات کو ذرا آگے لے جائیں، اور ایکسٹریمزم کا منہ نہیں ہو سکا. مشرف کے دور میں حکومت کی طرف سے سروے کرنے کے لیے جب ٹیمز بعض مدرسوں میں جاتی تھیں ان کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا تھا. سو یہ عالم ہے مذہبی شدت پسندی کا کہ وہ اس کو جو ان کا ہے اپنا مدرسہ، اس کے پورے اس پریمیسز کو اپنی سلطنت سمجھتے ہیں، اور اس سلطنت میں وہ کسی کو داخل نہیں ہونے دیتے. تو ہمارے یہاں یہ افورڈ ہی نہیں کیا جا سکتا. جی اب ہم لے لیتے ہیں سوال آڈینس کی طرف سے. یہ پہلا سوال ہے ہمارے پاس، رفیہ خواجہ صاحبہ ہیں. آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے پلیز اپنا سوال پوچھ لیجیے. ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کافی جو ایکسٹریمسٹ ہیں جو جیسے آئسس ہیں وہ بھی قرآن کی آیتیں کوٹ کرتے ہیں جو ٹائم اسپیسیفک ہے. سو وین دے آر کلنگ دے سے کہ جی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے ایسے کرنا ہے. اسامہ بن لادن نے بھی جو حرکتیں کی تھیں وہ بھی قرآن کی آیتوں کو کوٹ کر کے کی گئی تھی کہ میں تو قرآن کو فالو کر رہا ہوں. تو آپ اس سلسلے میں جو چیز ہے اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا، اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ میں اس بات کو پوری طرح سے میں نے ایڈریس نہیں کیا تھا. میں نے صرف ہلکا سا ایک اشارہ کیا تھا کہ قرآن مجید کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو ایک کنسسٹنٹ پیغام دینے والی کتاب کے طور پر پڑھیں جس میں کوئی کنٹرڈکشنز نہیں. سو جب آپ اس کو ایسے پڑھیں گے تو پھر آپ کافر کی بھی صحیح ڈیفینیشن کریں گے، اور آپ اس چیز کو بھی جاننے کے لیے فکر مند ہوں گے کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اگر کسی ایک انسان کو بھی قتل کیا تو تم نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور دوسری جانب کہہ رہے ہیں کہ تم قتل کرو ان کو جہاں کہیں بھی پاؤ. تو یہ بات بالکل صحیح ہے، اور یہ بات مجھے شروع ہی میں ایمفسائز کرنی چاہیے تھی کہ قرآن مجید کو اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار کی حیثیت سے نہیں پیش کیا گیا تو پھر وہی ہوگا کہ جو آئسس، داعش اور طالبان وغیرہ القاعدہ یہ پیش کرتے ہیں کہ آیات کو لیا اور ان کو بیان کرنا شروع کر دیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے سامنے بھی کوئی مولوی صاحب تقریر کریں اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 پیش کریں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے اہل ایمان کے مال اور ان کی جانیں خرید لی ہیں جنت کے بدلے. وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا، تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی. اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کا پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو اے مسلمانوں اس خوشخبری کو حاصل کرو کہ جو تمہیں اللہ کی طرف سے ملی ہے. تو ظاہر ہے کہ لوگ اس طرح کی آیات پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد لوگ جوش میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں جنت کا چاہیے اور جنت کے حصول کے لیے ہمیں اللہ کے راستے میں لڑنا ہے. اور جہاد وہ نہیں کہ جو نفس کے ساتھ ہے،
युकातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलून व युक्तलून, वो कत्ल करते भी हैं, कत्ल होते भी। तो ये उस वक्त तक सूरत हाल ठीक नहीं हो सकती जब तक कि आप कुरान मजीद को ऐसे पेश ना करें कि जिसमें उसका पूरा पैगाम कंसिस्टेंट नजर आए। और ये उसी सूरत में हो सकता है कि जब हम ये बताएं कि ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरगुज़िश्ते इंजार है, इसमें बाज आयात वाज़ेह तौर पर उसी जमाने के लिए हैं, और बहुत सी आयात हैं कि जो हर जमाने के लिए हैं। और इसी में मैं एक और, किसी ने सवाल किया था या कोई करने वाला है, मैं उसका भी जवाब दे दूं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस बात को प्रपोज किया गया है, और पहले भी किया गया था, कि सारे स्टूडेंट्स को एक खास उम्र तक कुरान मजीद पढ़ा दिया जाए पूरे का पूरा तर्जुमा के साथ। सच्ची बात है, जब मैंने ये प्रपोजल सुना मैं डर गया, इसलिए कि भाई सिर्फ कुरान पढ़ाना काफी नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कुरान पढ़ाएगा कौन? जो कुरान पढ़ाएगा उसकी ज़हनियत उसके तर्जुमे और उसके बयान में सामने आएगी। ये आयत भी पढ़ाएंगे और आयत भी पढ़ाएंगे, तुम कत्ल करो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ। तो जाहिर है कि ये जो कुरान मजीद के बयानात हैं, इनको जब हम पेश करेंगे तो हम पर वाज़ेह होना चाहिए कि हम कुरान को क्या समझ रहे हैं, कुरान के हमसे आज ताल्लुक के बारे में हमारी वो क्या बुनियादी अंडरस्टैंडिंग है जिसकी रोशनी में हम कुरान को समझ रहे हैं। इससे जमीन और आसमान का फर्क पड़ जाता है। सर मेरा क्वेश्चन भी इसी हवाले से, जब हम कुरान पढ़ते हैं, जब हम जो हमारी ट्रेडिशनल फॉर्म्स है, जिसमें हमारे जो सैयद मौजूदी का रहनुमा है, डॉक्टर इसरार अहमद है, और इसके अलावा भी जो बाकी स्कॉलर्स है, तो जब उनका हम मुताला करते हैं तो समझिए कि कुछ आयतें ऐसी कुरान में जिनको पेश किया जाता है, मिसाल के तौर पर मतलब लोगों से जहाद, मतलब मुश्रिकों से जहाद करो, उनसे उनको कत्ल करो। और इसके अलावा भी आयतें हैं कि जो जिसमें कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। और ऐसी भी आयत पेश की जाती है कि वमा लकुम ला युकातिलूना फी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दानि allज़ीना यक़ूलूना रब्बना हाज़िहि क़रयतु ज़ालिमु अहलुहा। इसके अलावा भी कुछ हदीस कोट किए जाते हैं कि इन्नल्लाह ला यज़ू बिस्सुल्तान वमा ला यज़ू बिल कुरान अल इस्लामु यौला वल अयौला। इस तरह की हम आयतें हम पढ़ते तो उनमें शदीद हमें लगता है कि ला तकूनु जिसमें वो कहते हैं कि ला तकूनु फितनतुन व यकून एग्जैक्टली सर। तो जब इनकी हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो इससे लगता है कि हमें इनको अकली कत्ल करना है। तो मुझे लगता है कि इसके बड़े बुरी इम्पैक्ट हमारी समाज पर और हमारे मुसलमानों की माशरा है, इस तरह से बहुत हमारे साथ इम्पैक्ट बढ़। सर हमें एक मतलब मैं एक आदमी है, मैं एक लर्नर हूँ, और मैं इसको कैसे समझ सकता हूँ किसकी ट्रांसलेशन और किसका तफसीर, मतलब जो जिसने ट्रांसलेशन लिखी है, जिसने इसको अच्छे से बयान किया है, कि मैं कैसे समझ सकता हूँ कि कौन इनमें से मतलब मुताबिकत रखता है, जिसमें हमांगी पाई जाती है, और किसकी ट्रांसलेशन एग्जैक्ट। नहीं, ये मैं नहीं करूंगा काम, मैं किसी का नाम आपको बताऊं। मैं तो वही गुजारिश आपसे करूंगा जो मैंने पहले की, कि आप ये तय कर लें कि आपको कुरान मजीद को अल्लाह की किताब की हैसियत से पढ़ना है और समझना है। अल्लाह की किताब खुद ये कहती है सूरह निसा की आयत नंबर 82 में कि अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या ये कुरान पर गौर नहीं करते? वलौ कान मिन इंदी गैरिल्लाह, अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और की जानिब से होता, लवजदू फीह इख्तिलाफन कसीरा, तो इसमें बहुत इख्तिलाफ पाते हैं। एक जानिब अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि किसी एक जान को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करना है, और दूसरी जानिब ये कुरान की आयत पेश कर रहे हैं कि तुम कत्ल करो उनको जहां कहीं भी पाओ। अगर ये कंट्रडिक्शन नहीं है तो भाई कंट्रडिक्शन और क्या होती है? तो एक मुसलमान, मैं तो बार बार ये कहता हूं कि ये जो तंजीमें हैं अपनी तौर पर जिहाद कर रही हैं और दीन कत्ल कर रहे हैं, उनको पहले अपने ईमान की खैर मनाएं। इसलिए कि जब ये वाला वो जिहाद करते हैं तो वो कुरान मजीद की आयत में तजाद साबित कर रहे हैं, वो इस बात को अपने अमल से
اعلان کر کے بتا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کی کتاب میں کنٹرڈکشن ہے، اس لیے کہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ کسی ایک جان کو بھی آپ قتل نہیں کر سکتے، اور یہاں قتل کرنے کو ایک عظیم ایک نیکی سمجھا جا رہا ہے، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ سمجھا جا رہا ہے۔ میں یہی گزارش بار بار کر رہا ہوں کہ قرآن کو غور کریں، ایک آیت آئے تو آپ کہیں کہ ارے یہ آیت تو یہ کہہ رہی ہے مگر وہاں تو کچھ اور لکھا تھا۔ تو آئیں اب آپ سمجھیں، جب آپ اس طرح سے تدبر کریں گے، غور کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا اور آپ کو صحیح بات سمجھ میں آئے گی۔ مثال کے طور پر یہی بات لے لیجیے کہ یہ ایک جانب جو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کسی جان کو قتل نہیں کیا جا سکتا سوائے دو کے، ایک جس نے کسی دوسرے کو قتل کیا، نمبر 1، اور دوسرا جس نے زمین میں فساد مچایا، یعنی لوگوں کی جان، لوگوں کا مال، لوگوں کی آبرو خطرے میں ڈالی۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا، انسان کو، مسلمان کو نہیں، انسان کو، تو اس نے اتنا بڑا جرم کیا کہ گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو یہاں ظاہر حال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ قتل کرو جہاں کہیں پاؤ، اور یہ قتل کرتے بھی ہیں، ہوتے بھی ہیں۔ اس کا اگر آپ کو جواب نہ ملے نا تو خاموشی سے بیٹھ جائیے اور اللہ سے دعا کیجیے، خدا اپنی کتاب سمجھا دے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تیری کتاب ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ آپ جہاد نہیں کریں گے، آپ بات سمجھ رہے ہیں، آپ جہاد نہیں کریں گے، آپ کسی کونے میں بیٹھ کے سجدہ کریں گے، وہ خدا سے کہیں گے خدایا تیری کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ مولویوں کی تقریریں سنتے ہیں اور جہاد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ جہاد تو بعد میں آئے گا، پہلے اپنے ایمان کو تو ٹھیک کریں بھائی، میری کتاب کہہ رہی ہے کنٹرڈکشن کوئی نہیں ہے، اور یہ اتنا بڑا کنٹرڈکشن ہے۔ تو جناب والا کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ خود اسی لیے فرمایا ہے کہ یہ جو جہاد تھا یہ اصل میں اللہ کا عذاب تھا۔ اللہ جیسے پچھلے رسولوں کی قوموں کے انکار پر کسی آسمانی یا زمینی آفت کے ذریعے سے، نیچرل کلیمٹی کے ذریعے سے وہ قوموں کو نیست و نابود کرتا تھا، سزا سے دوچار کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے جب آپ کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھیوں کی تلواروں کو اس عذاب کا ذریعہ بنایا۔ یہ میں کوئی فلسفہ بیان نہیں کر رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ چنانچہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدر کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے مسلمانوں، فلم تقتلوہم، تم نے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم قتل کر بھی کیسے سکتے ہو بھائی، تمہیں اجازت کس نے دی ہے قتل کرنے کی؟ ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے قتل کیا ان کو۔ اسی طرح سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں یہ والا جہاد قیامت تک کے لیے نہیں ہے، یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ اللہ کے عذاب کی یہ شکل تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ذریعے سے امپلیمنٹ کیا۔ یہ بات واضح کرنے والی ہے، اور انفارچونیٹلی چونکہ یہ بات واضح نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے دین کے بارے میں لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کا پروپیگنڈا بڑا مؤثر ہے، اس پروپیگنڈے کو سپورٹ کرنے والے خود ہمارے مسلمان ہیں، صرف عام لوگ نہیں ہیں، مجاہدین ہی نہیں ہیں، علماء بھی ہیں کہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہاں ہم یہ کریں گے، یہ ہمارا دین کا حکم ہے۔ تو اسی لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہ ہماری سروائیول کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کے سروائیول کا مسئلہ ہے کہ ہم اس پوائنٹ آف ویو، اس نیریٹو کو کہ یہ قرآن پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، اس کو عام کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ جو ایک، میں اس کو اس طرح سے لوں گا کہ مذہبی ایکسٹریمزم ہے، ریلیجس ایکسٹریمزم، اس کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا، اور یہ بیان کیا کہ ایک بہت ہی بڑی وجہ جو اس میں یہ ہے کہ قرآن کے میسج کو صحیح طرح سے نہ سمجھنا، اس کے ہولسٹک میسج کو نہ لینا، پارٹ لے لینا، یہی وجہ بنتی ہے۔ لیکن میرا سوال تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہے کہ جو غیر مذہبی ایکسٹریمزم ہے پاکستان میں، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، جس کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کی تلاش میں کبھی نکلے ہی نہیں۔ صوبائی عصبیت پسندی بھی بہت ہے، سندھی پنجابی کو برداشت نہیں کرتا، اور اس طرح سے ہمارا ایک کنٹری دنیا میں شاید واحد کنٹری ہے جو ایک فینسڈ کنٹری ہے، ہم نے ہر طرف باڑ لگا دی ہوئی ہے۔ تو یہ جو پیسفل کو ایگزسٹنس کیسے آئے گی؟ یہ بھی تو ایک ایکسٹریمزم ہے نا؟ جی دیکھیں، کسی بھی ملک میں لوگوں کے درمیان آپس کے
ताल्लुकात, भाईचारे के, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के, पीसफुल को एग्जिस्टेंस के उस वक्त होते हैं जब मुल्क में एक कानून होता है जिसको सब मानते हैं और जिस पर जिस हद तक मुमकिन है इंसाफ के साथ अमल दरामद किया जाता है, जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। हमारे यहाँ तो वक्तन फवक्तन आईन की खिलाफ वर्जी नहीं, आईन को फाड़ दिया जाता। तो वो जो कानून का एहतराम है वो तो ऊपर से लेके नीचे तक खत्म हो चुका है। दूसरा इम्कान था कि चलिए कोई कानून, कोई आईन नहीं है, लोग एक ही नजरिए को मानते हैं। वो भी अभी हमने देख लिया कि मजहब का नाम तो शायद एक है, उसमें भी हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाल दिया जाए ताकि हमारी इजारादारी कायम रहे। लेकिन बहरहाल एक बड़ी तादाद में लोग अभी भी एक दूसरे को मुसलमान तो समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके मुसलमान होने का मतलब क्या है और वो इस्लाम के कौन से वर्जन को मानते हैं, जाहिर है इसमें हमारे यहाँ बहुत कुछ इख्तलाफ पाया जाता है। तो बेसिकली किसी सोसाइटी, किसी मुल्क के कोहेसिवनेस के लिए, उनकी यूनिटी के लिए, आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का जो एक मादा मसाला होता है, उसके लिए जो अनासिर चाहिए वो हमारे यहाँ मौजूद ही नहीं है। फिर एक और हादसा भी है और वो ये है कि फॉर वेरियस रीजंस, और उसमें मजहब प्रॉबेबली मजहबी अदम बर्दाश्त एक सर फहरिस्त है, हम अब एक दूसरे के साथ गुफ्तगू भी नहीं कर पाते। मैं तो जब भी इस तरह के मसाइल का हल सोचता हूँ तो उसमें जो पहला कदम मेरे सामने आता है वो है अच्छी कम्युनिकेशन। मेरे और आपके दरमियान झगड़ा है तो इसका हल तो ऐसे ही हो सकता है ना कि मैं आपसे नरमी से बात करूं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बयान करूं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बयान करें। हमारे यहाँ तो मुसीबत ये है, आप ये देखिए, ये तमाशा मैं देखता हूँ पाकिस्तान में कि अल्लाह ताला से तो पता नहीं कौन कौन डरता है, कौन नहीं डरता, लेकिन एक कोई खलाई मखलूक है जिससे सारे डरते हैं, कोई भी उनका नाम नहीं ले सकता। वजह क्या है? वजह ये है कि आप बात करेंगे आपको उठा लिया जाएगा। उठा क्या लिया जाएगा? ऐसे कत्ल कर दिया जाएगा कि हड्डियां भी आपकी नजर नहीं आई। भाई साहब, तो ऐसे माहौल में और फिर इस पर कोई एहतजाज भी नहीं कर सकता। ये लोग करते हैं वो कि जिनको आपने अपने टैक्सों से कुछ चीजें फराहम की हुई हैं और उसके बावजूद वो बाइज्जत मोहतरम है। तो ऐसे कौम में इंसाफ आएगा कहां से भाई? कोई इम्कान नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए, मजहबी यूनिटी और नैरेटिव की कॉमन होना, ये तो बड़ी दूर की चीज है। इसके लिए तो हमें कोशिश करनी है। मुल्क में कानून का एहतराम नहीं है, अगर आईन के मुताबिक मामलात नहीं हो रहे हैं तो कैसे हो सकता है कि मुल्क जुड़ के रहे और लोग इसमें कंफर्टेबल महसूस करें? सो मसाइल ही मसाइल हैं जी। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बड़ा आसान है, दो लफ्जों में बयान करना है कि आइन कानून की पासदारी हो, लोग एक दूसरे की बात सुने, बट जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में कि इजियर सेड देन डन, तो ये मामला है। सर, ये एक चैट में हमारे पास सवाल आया मरियम साहिबा का। ये लिखती हैं कि मैंने इस्लाम को नाफिज करने वाले नजरिए के हक में ये सुना है कि ये पूरी उम्मत सुकॉल्ड फिक्र है, जबकि सेल्फ सेंटरनेस आमदियत को तरजीह देती है, क्योंकि इसमें आप सिर्फ अपनी और अपने अकरबात की फिक्र करते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें, गुजारिश ये है कि अव्वल तो गामदियत किसी चीज का नाम नहीं। गामदी साहब एक दीनी स्कॉलर हैं जो अपनी बात को दलाइल के साथ पेश करते हैं, दूसरे की बात को तहम्मुल के साथ सुनते हैं और बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत अल्लाह की किताब को देते हैं। वो जो बात कहते हैं वो ये कहते हैं कि जो दीन हमको अल्लाह ने दिया है इसका असल टारगेट, मकसद तज़किया है, जिसके जरिए से इंसानों को जन्नत को हासिल करना है। ये तज़किया फर्द का भी है
یہ تزکیہ معاشرے کا بھی. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ معاشرے کی بات نہیں کرتے, وہ اس بات کو ان لوگوں کے لیے لازم قرار دیتے ہیں جن کو معاشرے میں اختیار حاصل ہے کہ وہ خدا کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق وہ معاملات کو چلائیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے احکام جو اجتماعیت سے متعلق ہیں ان میں ایک بہت بڑا حکم امرہم شورا بینہم, کہ ان کا فیصلہ ان کے آپس کے مشورے سے ہوتا ہے. تو میں یہ گزارش کروں گا ان لوگوں سے کہ جو اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں, سوال کرنا, کرٹیسائز کرنا, یہ تو سب کا حق ہے اور یہ ضروری بھی ہے. جب آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ کو کوشچن کرنا چاہیے, آپ کو کرٹیسائز بھی کرنا چاہیے. مگر یہ کہ غامدیت اور سیلف سینٹرڈنیس اور یہ کیا چیزیں ہیں, اس کا پتہ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ ان لوگوں کو ہوتا ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پہلے سے مانے ہوئے نظریے پر قائم رہیں اور اپنے ماننے والے ساتھیوں کو بھی مطمئن رکھیں کہ ہماری بات صحیح. ورنہ جیسا کہ میں پہلے گزارش کر چکا ہوں, پہلا قدم اصلاح کی طرف, چاہے وہ ذات کی اصلاح ہو چاہے معاشرے کی, وہ یہ ہے کہ ہم آنےسٹ ہو جائیں, ہم اپنی کمیونیکیشن میں آنےسٹ, پولائٹ ہو. ہمیں پہلے مسئلہ سمجھ میں آئے گا تبھی تو اصلاح ہوگی. آپ کے نزدیک ہم لوگ غلط بات کر رہے ہیں تو بھائی آپ ہم کو تمیز تہذیب سے ہماری بات سمجھائیں غلطی, اور اگر ہم اس کے بعد کوئی غلط رویہ اختیار کریں تو تب تو ہمارا قصور ہے. لیکن یہ بات کہ آپ بات کا آغاز ہی ایسے کر رہے ہیں کہ غامدیت اور فلانی کیا گفتگو کا انداز ہے, یہ کس دین نے آپ کو سکھایا ہے؟ ہمارا دین اس طرح کی گفتگو کے انداز کو قطعاً پسند نہیں کرتا. السلام علیکم. میں ایک جنرل کوشچن کر رہا ہوں ایکسٹریمزم سے ریلیٹڈ. تو عموماً جو ہماری رائے ہے ایکسٹریمزم سے ریلیٹڈ وہ نفرت انگیز جذبات سے ہی ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ایکسٹریمزم جہاں پر بھی ہوگا وہاں پر نفرت پائی جائے گی. لیکن اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو جو لوگ ایکسٹریمسٹ ہیں وہ اس کو محبت کا نام دیتے ہیں. جیسے جو لوگ دین کے نام پر نکلتے ہیں وہ خود کو عاشق رسول کہتے ہیں, لیکن ان کے جو رویے ہوتے ہیں وہ نفرت انگیز ہوتے ہیں. کوئی عام آدمی اگر ان رویوں کو دیکھے گا تو وہ ہرگز اس کو عشق یا محبت میں نہیں کہے گا. اور اگر ہم عشق کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی ہمیں شدت پسندی نظر آتی ہے, چونکہ اقبال بھی کہتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اب عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو عشق اٹ سیلف ایک ایکسٹریمسٹ ایکٹ ہے. تو ہم شدت پسندی کو کون سے وے میں دیکھیں, پازیٹیو وے میں یا نیگیٹو وے میں, اور کون سے وے کو فالو کریں جو مناسب ایک وے ہو؟ شکریہ. دیکھیں, ہر نفرت کے جذبے کے ساتھ پیچھے کوئی محبت کا جذبہ ہے. نفرت اصل میں محبت ہی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. آپ کو کسی سے محبت ہے, کسی نے آپ کے خیال میں ان کے ساتھ زیادتی کی ہے, تو آپ کے اندر اس زیادتی کرنے والے کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ جذبات ہیں, جس کے لیے پازیٹیو ہوتے ہیں وہ محبت ہو جاتی ہے, جس کے لیے نیگیٹو ہوتے ہیں وہ نفرت ہو جاتی ہے. یہ تو ایک بات ہوئی. اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی نفرت ہے وہاں اصل میں محبت بھی ہے, جس کے نتیجے میں نفرت پیدا ہوئی ہے. تو پھر حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ جذبات کو اپنے حدود میں رہنے دیں. وہ اخلاقی, قانونی اور دینی حدود کہ جو طے ہو چکی ہیں, دین میں اللہ تعالیٰ نے طے کی ہیں, اخلاق میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر احساس کو ودیت کر دیا ہے, اور قانون جس ملک کا قانون ہے اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے, اور ہمارے دین نے تو ملکی قانون کو رسپیکٹ کرنے کا حکم بھی دیا ہے.
تو جذبات بڑی اچھی چیز ہیں. جذبات نہ ہو تو بندہ ایک بیکار سا فلاسفر ہوتا ہے اور بس وہ یا فلسفہ بگاڑتا ہے یا شاعری کرتا ہے. تو جذبات ہی انسان کو موٹیویٹ کرتے ہیں. لیکن بہرحال جذبات کو پابند ہونا چاہیے عقل کا, جذبات کو پابند ہونا چاہیے اصولوں کا. تو آپ نے صحیح فرمایا کہ ہمارے ہاں بہت سے مذہبی ایکسٹریمسٹ جو پھر دہشت گرد بھی بن جاتے ہیں. دوسری جانب دیکھا جائے تو وہ عشق نبی یا اسی طرح کے دوسرے جو ان کے ٹارگیٹس نصب العین یا آپ کہیے گولز ہیں, ان کا وہ ذکر کرتے ہیں. لیکن ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی کسی ماں کے اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ان کو اجازت دے دی جائے کہ وہ ہمسائے کے بچے کا منہ نوچ لیں. نہیں, آپ کو اپنی حدود میں رہنا ہے, چاہے آپ کے جذبات کتنے ہی شدید کیوں نہ. جی السلام علیکم. میرا سوال یہ تھا کہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو مکاتب فکر قائم ہوئے ہیں, فار انسٹنس مارکسزم, ان کا جو اصول ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. جیسے ان کا ایکوالٹی تھا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد وہ ایک بھیانک شکل اختیار کر لیتا ہے. ایک تو مثال کے طور پر اگر مدرسہ فراہی کی ایک رائے ہے تو آپ اپنے فالوورز کو کیا نصیحت کریں گے کہ وہ شدت پسندی اختیار نہ کریں آپ کے افکار کے معاملے میں؟ تھینک یو. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, بڑا اچھا سوال. دیکھیں اس میں ایک تو یہ کہ ہم نے اپنے اسکول کو کیا نام دیا ہے, الحمدللہ اس میں بھی کنفیوژن ہے, اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے, اس لیے کہ فرقہ تو پھر کوئی پراپر نام کے ساتھ ہوتا ہے, کبھی ہم کچھ کہتے ہیں کبھی ہم کچھ کہتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم اس بات کو ایمفسائز کرتے ہیں, آئی ایم شیور پچھلے بزرگوں نے بھی ایسا ہی کیا ہوگا, لیکن شاید ان سے اور ان کے فالوورز کے طور طریقوں سے سیکھ کے ہمارے بزرگوں نے اس پر زیادہ ایمفسائز کیا ہے کہ آپ شخصیات کو کوئی اہمیت نہ دیں. شخصیات کی اہمیت ہوتی ہے نیچرل, لیکن بہرحال ان کو ایک خاص حد سے زیادہ نہ حیثیت دیں کہ آپ ان کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں پڑ جائیں. ڈیفینڈ کرنا ہے تو نظریے کو بھی کریں, نظریے کو ہی کریں. باقی ان کو کہیں جی کہ اگر آپ نے کسی شخصیت کے ساتھ ایک خاص قسم کی نیگیٹو فیلنگ رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ ان فیلنگز کو نرم کرے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ شخصیات کو ایمفسائز کرنے کی بجائے نظریات اور ان میں بھی دلائل, ان کو اہمیت دیں. اور نمبر 2 جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مابین کمیونیکیشن ہمیشہ ٹھیک ہونا چاہیے. کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر فرض کیجئے کہ بعض لوگوں کو پڑھا رہا ہوں تو میں اپنے پڑھانے کے سٹائل میں دوسروں سے انکنڈیشنل سرنڈر کا مطالبہ نہ کروں, اور اگر کہیں میں دیکھوں کہ بہت زیادہ ایسی کوئی حرکت ہو رہی ہے اس کو بھی میں کوشن کروں. اور دوسرا, جس کے پاس سوال ہے وہ اپنے سوال کو پولائٹ طریقے سے لیکن کلیئرلی بیان کرے, اور اگر ایک جواب پر تسلی نہ ہو تو دوسری مرتبہ کرے, اور دوسری نہ ہو تو پھر لے جائیں اس کو 10ویں مرتبہ کرے. اور اگر میرے جیسا کوئی شخص جو بہرحال اس کا حوصلہ کم ہوتا ہے بدتمیزی کرے تو آپ کہیں سر یہ آپ ہی کا بتایا اصول ہے, آپ تو اس سے کر نہیں سکتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ فرقے واریت, جماعتی تعصب پیدا ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو شٹ اپ کالز دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یا آپ مانیں یا آپ تشریف لے جائیں, دفعہ ہو جائے تو ذرا سخت لفظ ہے تشریف لے. میرا خیال ہے یہ دونوں باتیں ضرور بتانے کی ہیں, اور پھر اس میں مزید یہ کہ ہم یہ ایمفسائز کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے ہم ڈرامہ نہیں کر رہے, اللہ کا شکر ہے ہم جینوئنلی ایمفسائز کرتے ہیں کہ سب کو سنیں, اور جس کی بات جس معاملے میں صحیح لگے اس کو قبول کر لیں. میرا خیال ہے فرقہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا,
تو ہم الحمدللہ ابھی تک فرقہ بننے کے آثار اس لیے نہیں ہیں کہ ہم یہ ساری باتیں کرتے. دارالعلوم دیوبند انڈیا کی طرف سے بھی ایک فتویٰ یہ آیا کہ جاوید احمد غامدی صاحب استاذ محترم گمراہ ہیں، اور اہل حدیث مکتب فکر کی طرف سے بھی کتابیں شائع ہوئی ہیں فتنہ غامدیت کے نام سے. یہ بھی ایک شدت پسندی ہے، تشدد ہے. اب استاذ کا یہ سبق صبر سے، تحمل سے، محبت سے، متانت سے، سنجیدگی سے، یہ سارے جوابات اس کے دینے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کا اثر نہیں ہوگا، بلکہ ہم لوگوں کو ایک درمیانی راہ نکال لینی چاہیے. شدت پسند رویے کے خلاف تھوڑی سی ہم لوگوں کو بھی شدت برتنی چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس کی کچھ، اس اجمال کی کچھ تفصیل کیجیے، یعنی ہم کیا کریں؟ دارالعلوم دیوبند جو دیوبند میں ہے نا، ہمارا دارالعلوم دیوبند انڈیا کا، میں انڈیا سے، بالکل بالکل. وہاں سے ایک سوال پوچھا گیا تھا ان کو، تو فتویٰ نمبر 301 میں ایک فتویٰ یہ آیا دارالعلوم دیوبند کی طرف سے آفیشیلی کہ جاوید احمد غامدی صاحب ایک گمراہ شخصیت ہیں، ان کے کتابوں سے احتراز کیا جائے، ان کو نہ سنایا جائے، اور اس قسم کے ساری باتیں. جمعیت اہل حدیث کی طرف سے بھی فتنہ غامدیت کے نام سے کتابیں شائع ہوتے ہیں. اور آپ کے اطلاع کے لیے یہاں ہبلی کرناٹکا میں ساؤتھ انڈیا میں ایک پلیس ہے، اور میں پیشے کے حساب سے ایڈوکیٹ ہوں، وکیل ہوں، تو یہاں کے مساجد میں بھی باخدا خطبہ دے رہے تھے. جمعہ کے خطبے میں غامدی صاحب کے خلاف بول رہے تھے ایک محترم. تو ایک دو خطبے کے بعد میں ان کو ایک نوٹس ہی بھیج دیا کہ either you are going to stop it or shall I just pull you before the court. تو ان کے وہ جو خطبہ بند ہو گیا ان کا. تو یہ ذرا جی بلکہ جمعیت اہل حدیث کے پورے آل انڈیا لیول میں اس نوٹس کا چرچا بھی ہوا، اور کچھ حد تک وہ مدھم بھی پڑ گئے. تو یہ ذرا ہماری طرف سے بھی تھوڑا ذرا ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب. نہیں، یہ دیکھیں، یہ جو آپ نے کام کیا ہے، ایٹ لیسٹ مجھے اس پر بالکل کوئی اعتراض نہیں، اور بڑی اچھی بات ہے، اس لیے کہ آپ نے بالکل قانون کی حدود کے اندر رہتے ہوئے یہ کام کیا ہے. اور قانون کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایکسٹریمزم تو نہیں، ایگریشن کریں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. البتہ میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو بہت زیادہ لوگ بول رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ بات کچھ آگے بڑھ رہی ہے. ورنہ میں آپ کو بتاؤں، پہلا جو رسپانس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنی موت خود مرنے دو، اور کچھ عرصے کی بات ہے، اس کے بعد یہ بات آپ سے آپ ختم ہو جائے گی. اللہ کا شکر ہے کہ مذہبی دینی حلقوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بات میں وزن ہے، اس وجہ سے لوگ سن رہے ہیں، اور اب ہمیں کچھ نہ کچھ ایمرجنسی کی کچھ صورت اختیار کر کے اس کو خاموش کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم شیور کہ آپ جتنے واقف ہیں، آپ کو یہ معلوم ہی ہوگا کہ غامدی صاحب ڈیلس میں ان کے اوپر جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات دے رہے ہیں، اور وہ جوابات جو ہیں وہ بہت عمدہ ہے الحمدللہ. بلکہ میں نے ایک صاحب کی زبانی سنا، میں خود بھی ڈیلس گیا ہوا تھا غامدی صاحب کے ساتھ، مجھے ریسنٹلی 3 مہینے رہنے کا ان کے ساتھ شرف حاصل ہوا. لیکن ایک صاحب ڈیلس سے آئے تھے، انہوں نے ایک بات بیان کی تو مجھے خوشی ہوئی، اس لیے کہ کچھ میرا اپنا بھی رجحان اس طرح کا تھا. انہوں نے کہا کہ غامدی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے ظاہر توفیق دی ان کو، بہت سے اچھے انہوں نے کام کیے، چیزیں لکھی، بڑے پروجیکٹس کیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ شاید میری زندگی کا سب سے اہم پروجیکٹ یہی ہے، اعتراضات پہ جوابات، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں اتنی تفصیل کے ساتھ وہ جوابات دے رہے ہیں. شاید اسی وجہ سے لوگ سٹپٹا رہے ہیں کہ یہ شخص تو قرآن سے اور قرآن کی پرانی تفسیروں سے اور احادیث کے ذخیروں سے اپنی بات کو ثابت کر رہا ہے، تو اس کو تو سوائے اس کے کہ گمراہ قرار دے کے لوگوں کو ڈرایا جائے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے. لیکن آئی ایگری وتھ یو کہ اگر کوئی قانون کے اندر رہتے ہوئے
کوئی اس طرح کے کام بھی کیے جائیں جیسے آپ نے کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں اسی طرف جانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کو انٹرپریٹ دونوں طرف سے کیا جاتا ہے، شدت پسند ایک طرف سے کرتے ہیں اور کچھ اس کو دوسری طرف سے کرتے ہیں، تو یہ کیوں ہے کہ ہم مسلمانوں میں ہی زیادہ لوگ شدت پسند جو اس کی تفسیر ہے اس کی طرف جاتے ہیں، اور جو غیر مسلم ہیں وہ تو قرآن کو پڑھ کے اور کہتے ہیں کہ دس از اے ریلیجن آف پیس اور اسی لیے ہم اس کی طرف آنے ہیں؟ تو یہ کیوں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اس کو شدت پسندی کی نظر سے دیکھتا ہے، غیر مسلم اکثریت اس کو یہ سمجھتی ہے کہ جی اس دین میں جتنا امن ہے، جتنا انسانی جان کی جو اور عزت و آبرو کی پوزیشن ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کیوں ہے کہ ہم مسلمانوں میں یوں ہیں اور غیر مسلموں میں دوسری طرف؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں میں پہلے تو دوسرے حصے کا، شاید وہ دوسرا حصہ تھا، اس کا جواب دیتا ہوں کہ مسلمانوں میں ایسا کیوں؟ شاید یہ پہلا حصہ تھا آپ کا سوال۔ مسلمانوں میں یہ اس لیے ہے کہ دو تین وجوہات ذہن میں آتی ہیں۔ پہلی تو یہ آتی ہے ذہن میں کہ اگر آپ کا پریولنٹ موجود نقطۂ نظر مذہب کا ایک خاص نہج کا ہو تو فلو سے الٹ ٹریول کرنا، اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ لوگ ٹریڈیشن کو مانتے ہیں اور ٹریڈیشن پر چلنے ہی میں امان اور ایک پیس محسوس کرتے ہیں، کمفرٹ محسوس کرتے ہیں۔ یہ جو ٹریڈیشن کے علاوہ بات سمجھنے اور ماننے کا رجحان پیدا ہوتا ہے وہ تو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کوشچن کرنا شروع کریں، آپ غور و فکر شروع کریں اور آپ یہ کہیں کہ یہ بات تو آپس میں کچھ کنسسٹنٹ نظر نہیں آ رہی، تو اس کے بعد پھر آپ کے اندر یہ بیداری پیدا ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی شفقت صاحب، یہ تعداد لوگوں کی عام طور پر اس طرح کے لوگوں کی کم ہوتی ہے، تو وہ جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو ایک چل پڑا، کیوں چل پڑا، یہ بھی ایک ظاہر سوال پیدا ہوتا ہے۔ پروبیبلی اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان 1000 سال تک دنیا میں ڈومینیٹ کرتا رہا، یعنی دنیا کے اس بڑے حصے میں کہ جس میں مسلمانوں کو حکمرانی حاصل تھی، وہی تھے کہ جو حاکم تھے، انہی کے فیصلے نافذ ہوتے تھے، انہی کے علماء مفتی قاضی فیصلے سناتے تھے۔ یہ جو لفظ فتویٰ ہے، اس کو آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ اتنی سینکٹی کیوں حاصل ہے؟ اس لیے کہ یہ فتویٰ ایک زمانے میں ایسے ہوتا تھا جیسے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، یہ فیصلہ آ گیا ہے، اب یہ فیصلہ نافذ ہو، انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا ہے، باقی حکمرانوں کی جو کارندے ہیں، جو پولیس ہے، اس کو امپلیمنٹ کریں گے، لا انفورسنگ ایجنسیز۔ تو ایک زمانے تک یہ رہا اور مسلمان غالب تھے، غیر مسلموں کو ویسے ہی وہ کافر اور اپنے سے کمتر گھٹیا سمجھتے تھے۔ ہوا یہ کہ گورے آ گئے، کولونیل ماسٹرز آ گئے، ذہنیت نہیں بدلی۔ کیوں نہیں بدلی؟ اس لیے نہیں بدلی کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے اپنے لیے یہ اسٹریٹجی قبول کر لی کہ وہ غاروں میں چلے جائیں، یعنی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میٹافوریکلی، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا اور وہ جو نئے ٹرینڈز تھے اس کو انہوں نے کافرانہ طریقے قرار دے دیا۔ چنانچہ آج تو خیر بہت فریڈم آ گیا ہے، بہت لوگ اکوموڈیٹ کرتے ہیں، ورنہ پتلون قمیض پہننے والوں کو، ٹائی پہننے والوں کو وغیرہ وغیرہ بہت سخت لب و لہجے سے پکارا جاتا تھا، ان کے بارے میں باتیں کی جاتی تھیں اور سید احمد خان کی طرح کے لوگوں کو بڑا بدنام کیا جاتا تھا۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ پاکستان جیسے ممالک
میں یہ گزارش کرتا ہوں لوگوں سے کہ اگر آپ نے ایکسٹریمزم کو ختم کرنا ہے تو ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایکسٹریمسٹ کو ذرا دنیا کی سیر کرائیں. پاکستان میں سر ہم کو نظری مسلمان آتے ہیں جو بیچارے نان مسلم ہیں، وہ تو اتنے دبے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں اور کوئی ہمارے پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے وہ جو ایک ایٹماسفیئر ہے وہ اصل میں انسان کو اس انٹرپریٹیشن کو ماننے اور قبول کرنے کی طرف مائل کرتا ہے کہ جو عام لوگ مان رہے ہیں، جو فلو کے ساتھ ہے، غور و فکر کرنا ہی نہیں ہے، اور مانی ہوئی چیزوں کو ڈاؤٹ کرنا، کوشچن کرنا ایک طرح سے آپ کی طرف سے ایک گمراہ کن رویہ ہے. سو یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ سب کچھ ہوتا ہے. یہ جو آپ نے دوسری بات کی کوشچن میں، اس پہ میں اصل میں سوچ میں پڑ گیا. میرا خیال ہے کہ پروبیبلی غیر مسلموں کو آپ دو حصوں میں تقسیم کریں. ایک جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ وہ اسلام کو دین کا پیس کا مذہب سمجھتے ہیں اور ان میں سے بعض لوگ کنورٹ ہو جاتے ہیں. ناٹ ایوری بڈی سر. میں آپ کو بتاؤں کہ آئی ایم شیور کہ جو ہیں ان کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہے. میرا خیال ہے ان کو کوئی اچھے اسلام کو پیش کرنے والے لوگ مل گئے، ورنہ اللہ اکبر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے. میں ایک سوال کے جواب میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ایک دوسرا ایکسٹریمزم ہے، ناٹ اونلی ود ان پاکستان اور آؤٹ سائڈ پاکستان، یہ جو مثال کے طور پر امریکہ میں اور جگہوں پر جو ہمارے بارے میں ایک سختی کا رویہ ہے جی کہ وہ اب جو تھی سوویت یونین کے ساتھ کولڈ وار، وہ تو اب ختم ہو گئی، لیکن اب جو نیا ٹارگٹ ہے وہ مسلمان ہے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ کوئی امریکہ کو کوئی اسلام سے لوگ امریکہ کو اسلام سے کوئی ڈر ہے. اسلام سے کیا ڈر ہے بھائی؟ اگر اسلام سے ڈر ہوتا تو یہ ہو سکتا تھا کہ امریکہ والے آپ لوگوں کو اجازت دیتے کہ اپنے ملک میں آ کے آپ لوگوں کو کنورٹ کریں، مسلمان کریں، انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. یہ تو ہم بیوقوف لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کنفرنٹیشن مول لے کر، اور اتنا بے پناہ موقع جو ہمیں ملا ہے، جو بعض لوگ اویل کر بھی رہے ہیں، اس کو ہم اور زیادہ اس سے فائدہ اٹھاتے. ان کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے اب بھی، اور مسلمانوں کے لٹریچر میں، کہ جو پوری دنیا پر اپنے غلبے کو اپنا دینی فریضہ سمجھتی ہے. تو یہ جو کچھ بھی وہ ہم کو دبانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، یہ کوائٹ اپارٹ فرام ادر ریزنز، یہ ایک پریمپٹیو سٹرائک بھی ہے کہ بھائی اس سے پہلے کہ ان کو طاقت ملے اور یہ ہم پر چڑھ دوڑیں، ہم ان کی طاقت کا خاتمہ کرتے ہیں. بٹ آئی ایم شیور کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو اسلام کے اس میسج آف پیس کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ ان کی تعداد بڑھے. آئی ایم پلیزنٹلی سرپرائز کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بڑی تعداد میں ہیں. بٹ آئی تھنک بڑی تعداد میں نہیں ہے. وہ بڑی سے مراد والیوم ان کا بڑا ہوگا، but they are not in the majority. میجورٹی جو نان مسلمس کی ہے وہ تو اسلام کو دیکھتی ہے ہمارے طور طریقوں سے، ہماری باتوں سے، ہمارے جو انداز ہیں ان سے، اور وہ تو ڈرے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک خوشائند بات ہے اور اس کو اور زیادہ بڑھانا چاہیے کہ پیس کا ایلیمنٹ لوگوں کو پہنچ رہا ہے. شکریہ سر، آپ نے اتنی وضاحت سے چیزیں واضح کی ہم پر، اور آپ سب لوگوں کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہم انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے آپ کے سامنے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ سر. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. جزاک اللہ.